बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पनामा की हेयरिंग के दौरान जो पनामा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सामने आई और उसमें अचानक पता चला कि एक कतरी शहजादे ने खत लिखा है और ये कहा है कि ये जो फैक्ट्रियां थीं ये कतर में थीं और इनके बदले में जो अपार्टमेंट्स थे वो खरीदे गए और उसके बाद वो मुंतकिल कर दिए गए और इसका ये कोई तोहफा नहीं था बल्कि एक कारोबारी मलकियत थी जो कि एक जो कतरी शहजादा है या कतर है उसके प्रिंस ने उनको दी थी। ये सूरत हाल सामने आ गई और अब सूरत हाल ये है कि बहुत कन्फ्यूजन हो गया और कन्फ्यूजन ये हो गया है कि अगर इस सिलसिले में इस बात को सामने रखा जाए तो क्या प्राइम मिनिस्टर के को ने जो खुद कौमी असम्बली के अंदर बयान दिया था और ये जज साहब ने भी कहा, उन्होंने जद्दा के हवाले से बयान दिया था और ये कहा था कि जद्दा से फैक्ट्रियां बेची गई जिसके मुकाबले में ये जो अपार्टमेंट्स थे मेफेयर के वो खरीदे गए। तो अब बहुत सारे सवालात हैं। मसलन जासिम साहब जो अपने खत में लिखते हैं जो कि मंदरजात उसके सुनाए देते हैं जो शहजादे हैं कतर के, मेरे वालिद और नवाज शरीफ के वालिद के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात थे। मेरे बड़े भाई शरीफ फैमिली और हमारे कारोबार के मुंतजिम थे। 1980 में नवाज शरीफ के वालिद साहब ने कतर की असानी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। मेरे ख्याल में 12 मिलियन दिरहम नवाज शरीफ के वालिद साहब ने हमारे कारोबार में लगाए जो उन्होंने दुबई में अपने बिजनेस को फरोख्त करके हासिल किए थे। लंदन के 4 फ्लैट्स 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम रजिस्टर्ड थे जिनके शेयर सर्टिफिकेट कतर में मौजूद थे और लंदन के फ्लैट्स कतर के रियल एस्टेट बिजनेस के मुनाफे से खरीदे गए। उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, खत लिख दिया है, कोर्ट में पढ़ा गया है कि हमने ये खरीद के खुद दे दिए थे प्राइम मिनिस्टर के वालिद को। असानी और शरीफ खान यानी उनके साहबजादों को असानी और शरीफ खानदान के ताल्लुकात की बिना पर ये फ्लैट शरीफ खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल थे जिसका वो किराया देते थे। मेरे ख्याल में उन्होंने फिर कहा है कि आई एम इन्फॉर्म्ड या मुझे बताया गया है या मेरा ख्याल है कि मियां शरीफ ने अपनी जिंदगी में कारोबार हुसैन नवाज को देने की ख्वाहिश जाहिर की थी। 2006 में अलसानी फैमिली और हुसैन नवाज के दरमियान लंदन प्रॉपर्टी के मामला तय पाए जिसके बाद लंदन के फ्लैट्स की मिल्कियत हुसैन नवाज साहब को मुंतकिल कर दी। सो कतरी शहजादे का ये खत आज पढ़ दिया गया। इससे पहले आपने सुना होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जो बहुत सारे उनके अकाउंट्स थे उनकी भी तफसीलात आई हैं और उनको भी तोहफे में अरबों ने बहुत सारे पैसे दिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है कि ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो आपस के इख्तलाफ रखने वाले सियासतदानों को अरब शहजादे और हुक्मरान उन पे इतने मेहरबान होते हैं कि उनको तोहफे भी देते हैं, उनको फैक्ट्रियां भी देते हैं और उनके साथ कारोबार भी करते हैं। ये कौन से मफादात हैं? काश कि अदालत के अंदर ये मफादात भी डिस्कस हों कि पाकिस्तान के अवाम के जो हुक्मरान हैं वो किस बदले में क्या क्या कहाँ कहाँ करते हैं। बहरहाल ये लेटर है और आपको अगर हम इस लेटर की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ जाएं तो उन्होंने अदालत में जो बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पे दिया था वो जरा सुनिएगा, उसके बाद बात करते हैं। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अब ये जराए प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं और कोर्ट में आज अदालत ने कहा कि आप बताइए कि क्या मामला है। वजीर आजम ने तो ये कहा था, तो कहा गया कि वजीर आजम के जो वकील हैं वो इसका जवाब देंगे, ये अकरम शेख साहब ने कहा। दूसरी तरफ खान साहब ने जो पलंदे पेश किए हैं उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है और उनको भी सबूत लाने के लिए कहा गया है। देखते हैं कि वो सबूत लाते कि नहीं। बात करेंगे हमारे साथ मखदूम जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान के माया नाज सीनियर तरीन, बहुत मोहतरम हमारे मखदूम साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। अहमद रजा कसूरी साहब अगेन बहुत सीनियर सियासतदान हैं और लॉयर हैं, उनको कौन नहीं जानता। परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है, बल्कि उनके रूह रवा है ये चीफ कोऑर्डिनेटर सर। और मुर्तजा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर रहे
رہے ہیں اور کراچی سے مشیر ہیں اور محمود الرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد حزب اختلاف ہیں صوبائی اسمبلی میں. سر بہت بہت شکریہ. مخدوم صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو اتنے مہربان ہوتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، باہر کے شہزادے اور عرب شہزادے، کیوں ہوتے ہیں اتنے مہربان سر؟ دیکھیں، یہ جو پیناما سے میں متعلق تو بات نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے یا یہ جو ملک ہے خود، اس کی اہمیت تو بلا شبہ پورے خطے میں بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کا طاقتور فوج، ملک، عوام، یہ اس لیے جو یہ اس سے پہلے جاتے تھے سعودی عرب، جو بھی جاتا تھا لاکھوں کی ریال کی گھڑیاں وہ دے دیتے تھے. تو ان کا اپنا نظام ایک تحفے دینے نہ دینے کا ہے، جس کے لیے پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا کہ مجھے تحفہ دے دیا. میاں صاحب کے وہ تو کہتے ہیں ہم نے کاروبار کیا. اب یہ جو گنجلک ہے کہ کس طریقے سے اس سے ہم نتائج اخذ کریں، یہ کافی زیادہ گنجیلا معاملہ ہے. اس میں جہاں تک ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں، اس میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں کو جب مارا گیا بار بار، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو باہر محفوظ کرنے کے لیے اپنے معاملات کو اکٹھا کیا. اور انفرادی کوئی حیثیت مانے یا نہ مانے، جی یہ حقیقت ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کے لیے چودھری شجاعت حسین کی گاڑی نہیں ہے. اب یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے جن سے ہم شاید فائدہ اٹھاتے رہتے ہوں. وہ کہتے ہیں جب وہ اپنے ڈکلیئر کرتے ہیں تو گاڑی نہیں ہے. تو یہ وجہ کیا بنی کہ یہاں پہ جو حاکم آیا اس نے پچھلے حاکم کو وکٹمائز کیا. اس کی وجہ سے ان اس کو کی جانا وجہ پڑا سے دوسرے انہوں لوگوں نے کے دروازوں جانے سے پہلے بھی ایک رستہ اختیار کیا کہ اگر مجھے جانا پڑے یا میرا مخالف آ جائے گا اس سے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ سیاست بدقسمتی سے مارشل لاء کے دور میں سول اداروں کو اس طریقے سے کیا گیا. سول ادارے یہ مجبوری کی سیاست ہوتی رہی یہاں پہ ہوتی رہی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. اچھا قصوری صاحب آپ بتائے گا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب پہ بھی وہی الزامات ہیں جو میاں نواز شریف پہ ہیں. اب دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن انہوں نے بھی تحفے لیے، انہوں نے بھی، یہ مطلب ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ دو مختلف اختلاف رکھنے والے حکمرانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. کیوں سر؟ دیکھیں، جہاں تک جنرل پرویز مشرف کے تحفوں کا تعلق ہے، I was not with him, so ask this question to him directly. I was never a member of his party. میں تو بنیادی طور پر جب کوئی شخص گر جائے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. میں پاورفل آدمیوں کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں کھڑا نہیں ہوا. I am known for my کہ میں I am a friend of underdogs. بھٹو جب گرا تو میں نے I picked up weeping بھٹو from لاہور ریلوے اسٹیشن، اور 3.25 سال میں نے اس کو اقتدار کے گھوڑے پہ بٹھا دیا. اور جب اقتدار میں آیا تو دین اگین I took up a stand on ایسٹ پاکستان. وہ میری بات مان لی جاتی تھی، آج پاکستان ایک ہوتا. تو میں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا ویسے آپ کی انڈیپینڈنٹ سوچ کیا کہتی ہے؟ اب اس کو چھوڑیں. میں لیٹ می کم ٹو ڈائریکٹلی آن پیناما، کیونکہ دیٹس مائی لیگل ایکسپرٹیز. دیکھیں، بات یہ ہے، جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ جائیداد آپ کی ہے پیناما میں، تو ایک سبجیکٹ تو کلوز ہو گیا. وہیں دوسری پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ نے خود قبول کر لیا کہ یہ جائیداد ہماری ہے. اب اس کا سیکنڈ پورشن رہ گیا کہ یہ جائیداد بنی کیسے، اس کی ٹریل کہاں ہے، اور دوسری یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر کیسے. دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. پہلا ٹو اسٹیبلش کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. اب وہ بچے جو تھے وہ 14 15 سال کے ہوں گے، ان کے پاس کون سی کوئی ایسی کسوٹی تھی کہ جس چیز کو ٹچ کرتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. سو دے ور انڈر یو، اینڈ آپ نے اسٹیٹ کرافٹ کو مس یوز کیا اور آپ نے یہ ڈاکے مار کے پراپرٹی کٹی کی. دوسرا یہ جو آج خط آیا ہے، اس خط کے بارے میں
कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो सुनी सुनाई बातें हुए एंड वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, यानी जो सुनी सुनाई बात है उसका कानून शहादत में कोई उसकी वक़्त नहीं है। जी हाँ। अब चीज यहां उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हम जिसने ये बयान दिया है उसको कॉल कर सकते हैं और अगर क्या वो कतर के शहजादे को किया जा सकता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? व्हाई नॉट? उन्होंने सवाल किया शेख अकरम को कि हम उसको कॉल कर सकते हैं कि वो आए और वो आके विटनेस बॉक्स में कसम खाए। और आपको पता है हमारी कसम क्या है? हमारी कसम ये है कि जो कहूंगा ईमान से सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं कोई चीज झूठ बोलूं या कोई मख्फी रखूं तो मुझ पर खुदा का कहर हो, तो वो दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा, वहां शेख अकरम साहब की फूक निकल गई। शेख अकरम साहब ने जो खत डाल के उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर जो कॉन्ट्रडिक्शन भी ढूंढी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर की वकील उसका जवाब ये नहीं। चीज ये है कि शेख अकरम ने जो नवाज शरीफ की गर्दन के इर्द गिर्द फंदा था उसको टाइट कर दिया है। एंड मैं बार बार कह रहा हूं, कई अरसे से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ बाय टेम्परामेंट इज ए कंपल्सिव सुसाइडर। कंपल्सिव सुसाइडर 2 दफा पहले सुसाइड कर चुका है, थर्ड टाइम आप करने वाला है। मैं कसूरी साहब ने, वैसे आपने देखा हाशमी साहब बड़े ही खूबसूरती से परवेज मुशर्रफ साहब से खुद को अलग कर लिया है और इस केस के ऊपर बारह ये बहुत अच्छा ओपिनियन इन्होंने दिया, बिल्कुल सही पॉइंट्स है। रांझा साहब आपको भी हम वेलकम करते हैं। शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ है, मोहसिन शाहनवाज साहब PMLN के रुकने कौमी असम्बली है। महमूद रशीद साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ। ये जो सारे पॉइंट्स थे ये बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं PTI के तरफ, आपने जितने वो उन्होंने पेश किए, उन्होंने कहा जी ये सारे अखबारी अलिफ लैलवी दास्ताने, इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, मतलब इसी तरह की बात उन्होंने कही। तो सर फिर क्या करेंगे, सबूत कहां से लेके आएंगे आप 2 दिन के अंदर? देखिए, सबूत लाना, जैसे अहमद रजा कसूरी साहब ने ये बात कही कि जब उन्होंने इतराफ कर लिया कि ये जायदादें हमारी हैं, तो फिर ये जायदादें कैसे बनी, मनी ट्रेल सारी फराहम करना, ये तो उनका काम अब हो गया, मालकान का हो गया कि वो जस्टिफाई करें कि ये जायदाद अगर उनकी है, ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं, उन्होंने इसका इतराफ कर लिया। हमारे पास तो जो हो सका वो हम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं इतने ज्यादा तजादात हैं, इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं। खुद मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसके अंदर इनके खानदान के जो अफराद हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके इतराफात, उनके अंदर जगह जगह जो है वो कंट्राडिक्शन है। जब कोर्ट के अंदर ये बात आएगी और ये सारी वीडियोस भी पेश होंगी, उस पे जिरा होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मियां साहब वो ये कहते हैं कि ये अखबार जो है ये सबूत के तौर पे हम फांसी, उन्होंने ये भी कहा जस्टिस साहब ने कि हम फांसी नहीं लगा सकते इनके बुनियाद के ऊपर, अखबारी तराशों की बुनियाद के ऊपर, हमें एविडेंस चाहिए, हम एविडेंस आप लेके आएंगे तो उसके ऊपर बात होगी। जी, एविडेंस चारों तरफ से आ रही हैं, आप खातर जमा रखें, कोर्ट प्रोसीडिंग चलने दें। ये जो आज बात हुई है ना कतर के शहजादे की, कि जी वो उन्होंने 1980 में वहां पे जाके मेहरबानी की, उस वक्त शरीफ फैमिली का ना 3 में ना 13 में, उस वक्त तो कोई मामला नहीं था, कौन जानता था इन्हें शरीफ फैमिली को। 83 में ये फर्स्ट टाइम जो है ना ये मिनिस्टर बने हैं यहां पर प्रोविंशियल, उसके बाद ये 85 में चीफ मिनिस्टर, फिर 88 में, इनकी कहानी तो शुरू होती है 80 के 90 के बाद। ये 1980 में इन्हें कहा $1 मिलियन मिल गए, ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है। और बहुत जल्द जब इसका पोस्टमार्टम होगा, जब जिरा होगी, तो सारी चीजें अच्छा, ये जिरा बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो खुद प्रोग्राम के आगाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है उसको तो जज साहब ने आज कहा कि वो कुछ और है और ये कुछ और है। लेकिन रांझा साहब से हम पूछेंगे, एक छोटी सी ब्रेक और मुर्तजा वहाब साहब और रांझा साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पनामा के ऊपर सारी बातों का जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज रांझा साहब ने, मोहसिन साहब ने देना है। मखदूम साहब फंस गए हैं। वैसे ये मैं थोड़ा सा मुर्तजा साहब से बात कर लूं, क्योंकि मियां साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा ये जब जिरा होगी मुर्तजा साहब, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पनामा लीक्स में कितनी जान है सर आपके नजदीक? थैंक यू आसमा, एक बड़ा मशहूर बरतानिया केस था जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स गया और वहां पे जज साहिबान ने फैसला देते हुए एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा यूज किया, दैट द डिफेंडेंट इज द ऑथर ऑफ हिज ओन मिसफॉर्चून, कि अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार जो है वो डिफेंडेंट खुद है।
اور میرے حساب سے جو اس وقت تمام پچھلے 6-7 مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا اگر آپ ایک سمری کریٹ کریں تو یہی لگتا ہے کہ شریف فیملی خود اپنے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کا فلور آف دا ہاؤس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے سنایا, اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہم نے جدہ کے بزنس کو ڈسپوز آف کرنے کے بعد خریدی. آپ حسن نواز صاحب کا اگر انٹرویو دیکھیں تو اس انٹرویو میں بار بار انہوں نے کہا کہ اس آپ کے خادم نے محنت کر کے یہ جائیداد بنائی اور 2005-2006 میں یہ جائیداد خریدی. آج یہ تیسرا ڈائمنشن آ گیا کہ قطری رائل فیملی سے ایک دستاویز انہوں نے سامنے سبمٹ کر دیا جو کہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری دیتا ہے کہ بزنس جو ہے ان کا قطر میں تھا جس کی بات آج تک پہلے نہیں کی گئی تھی. اچھا میں ایک ایک کر کے مرتضی صاحب ایک ایک کر کے اس کا جواب لیتے ہیں محسن صاحب سے. محسن صاحب اب یہ سارے پوائنٹس سب نے اٹھائے ہیں کہ پہلے جدہ کا ذکر تھا, اب قطر کا آ گیا. یہ قطری شہزادے کی انٹری نے پاکستان کے عوام کو بالکل گھما کے رکھ دیا. دیکھیں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, بالکل کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, اس کو کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے مجھے صرف 3 منٹ دینے, میں 3 منٹ میں ان کے سب سوالوں کا بھی جواب دوں گا اور ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا اسمبلی پہ کیا بات کی تھی. پہلی بات میاں صاحب نے یہ کی کہ جی ایڈمیشن آ گئی تو ہمیں کوئی اور ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں. ان کے اپنے وکیل صاحب نے جب جو پٹیشن دائر کر رکھی ہے اس کا پیراگراف 12 یا 13 جس کے بیچ میں کہا ہے کہ جی 1990 سے لے کے 96 تک جب یہ نیسکو اور نیلسن کمپنیاں بنائی گئیں اس وقت مریم نواز صاحبہ 20 سال کی تھیں اور وہ ان میں شیئر ہولڈر تھیں اور بینیفیشل اونر تھیں. تو اس کے اوپر کورٹ کی طرف سے سوال آیا کہ جناب آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ یہ مریم نواز کے تھرو ہی ان کو ڈیپینڈنٹ شو کر کے پرائم منسٹر تک پہنچنا چاہ رہے تھے نا, تو ان کا کوئی ثبوت دے دیں آپ ہمیں. تو ان کا جی ثبوت تو ہم نہیں, ہم شیرلاک اس میں بھی ایک آج جو ان کا آیا نا ڈاکیومنٹ اس میں بھی آپ دیکھیں اس میں 2 ہے, 2 تاریخ کو وہ کرتی ہے 2016 کا جو 2006 کا جو ہے اس میں وہ مالکن نہیں ہے, لیکن جو 7 کا ہے اس میں وہ مالکن ہے. انہوں نے 2 کا جو آج کہا جا رہا ہے یہ سوال ہے, انہوں نے 2 والا پیش کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیچ میں وہ تو ڈاکیومنٹ پہ بھی آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک تو ان کا ایڈمیشن والی بات تھی, ایویڈنس کا جو برڈن آف پروف ہے وہ کورٹ نے بالکل ان چیزوں پہ نہیں شفٹ کیا ہوا. کورٹ نے ان کی آسانی کے لیے جب دیکھا کہ ان کی جو خستہ حالت پٹیشن تھی, کورٹ نے ان کے حال کے اوپر رحم کیا. کورٹ نے کہا کہ چلیں جی باقی باتیں چھوڑ دیں, صرف اپارٹمنٹس پہ آ جاتے ہیں, میفیئر کے اپارٹمنٹس پہ. اپارٹمنٹ جدے کے تھے یا قطر؟ اچھا اب دوسری بات میں آتا ہوں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا اس لیے سوال آ جاتا ہوں. پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں تو ایک لفظ ہے کہ اس میں جو دبئی میں لگائی فیکٹری یا گلف سٹیل کے وسائل بھی استعمال تھے. تو گلف سٹیل کی ہی تو بات ہو رہی ہے ساری, تو گلف سٹیل بکی تو پھر آنے سے پہلے اس کا کلپ چلایا جی, آپ اس کو نکالیں, آپ اس کو دوبارہ نکالیں اور اس میں دیکھیں وسائل گلف سٹیل کے وسائل نہیں. انہوں نے کہا کہ جدے سے فیکٹریاں ہم نے بیچی, جدے سے نہیں آپ کے اوپر یہ کنفیوژن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیسہ گلف سٹیل میں سے نکلا اس میں سے پیسہ جدہ بھی گیا اور وہیں سے پیسہ جو گلف سٹیل والا پیسہ تھا وہ انویسٹمنٹس میں بھی گیا, اور اس کے ڈاکیومنٹری پروفز ہیں, لیجرز ہیں, ہر چیز ہے پٹیشن کے بیچ میں لگیں گی. اچھا میں دوسری بات ہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے پریس کانفرنس کی بات کی, انہوں نے ان کو یہ تو آپ میں بتاؤں گا کہ کورٹ نے کیا کہا. جی گارڈین کی خبر آپ نے قتل کورٹ نے کہا تھا اللہ دیتا کا اگر اخبار میں خبر لکھے بالکل صحیح بات تو اخبار کی خبر پہ ہم پھانسی نہیں لگا سکتے, یہ بات تو ہم نے کہی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ابھی ان کو ثبوت تو لانے ہیں نا. ایک محمود صاحب نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب تو سیاست میں ہے تو سارا کچھ بنایا. یار اتنا جھوٹ, میں حیران ہوتا ہوں, اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ پاکستان کا ریکارڈ نکالیں. میں میری بات سنیں کیونکہ سارے سوال ہی میرے سے متعلق ہیں. اگر آپ 1970 کا ریکارڈ نکالیں تو پاکستان کے بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے سٹیل ملر جو تھے میاں نواز شریف کے والد تھے میاں شریف, اور جب نیشنلائزیشن ہوئی تو تب جا کے انہوں نے فیکٹری وہاں پہ لگائی. اچھا مرتضی صاحب آپ پوائنٹ اٹھا لیں, پھر میں مختوم صاحب کے پاس آؤں. ایک چیز پلیز آپ مجھے یہ کوئی وہاں پہ پیسے نہیں لیے گئے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں. کوسچن لے لیں, میں جواب دے دوں جو بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی پیسے لیے, محمود صاحب نے کہا کہ پیسے لیے یا انہوں نے تحفے, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ کاروبار تھا, زمین وہ تو ہم نے پڑھی, وہ جاسم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کاروبار تھا, اور وہ خود جاسم صاحب کی عمر کیا تھی اس وقت وہ بھی ذرا پڑھیے گا. بائی دی وے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. جی مرتضی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی دیکھیں آسما, ابھی محسن صاحب نے جو آپ کے سامنے گزارش رکھی وہ یہ تھی کہ میاں صاحب کے سٹیٹمنٹ کو غور سے اگر آپ پڑھیں تو سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, یا سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ دونوں چیزوں کا مجموعی طور پہ انویسٹمنٹ لے کے انہوں نے برطانیہ میں وہ جائیداد خریدی.
اگر آپ آج نہیں، کا دونوں کاغذ چیزوں کا پڑھیں نہیں۔ جو ان کے وکیل نے خود کورٹ میں جمع نہیں، کرایا دونوں چیزوں کا اس میں نہیں، وہ خود دونوں- کہتے ہیں کہ پراپرٹی پہلے خریدی دونوں گئی چیزوں تھی۔ کا نہیں۔ نہیں، آپ نے گلف جو اسٹریٹ جو کا جدہ دیکھیں، جو گلف اسٹیل مل ہے وہ تو سن 2000 کے بعد لگی ہے، گلف اسٹیل تو دبئی میں سن 2000 کے بعد وہ اسٹیل مل لگی ہے، یہ 2005 کے بعد property ہے۔ اسٹیل میں اچھا خریدی گئی چلیں، تھی۔ ہم یہ لوگوں کو confuse کر رہے ہیں، میں نہیں، آپ کو ہم پھر سب بتاؤں۔ ہم گلف کنفیوز نہیں، ہم تو صرف محسن ایک صاحب، پوائنٹ پہ facts کو آپ یہ change نہیں کر کنفیوژن سکتے کرنے کی please۔ کوشش کر رہے ہیں۔ گلف اسٹیل جو تھی وہ دبئی میں تھی، گلف اسٹیل جب بکی ہے، گلف اسٹیل کی انویسٹمنٹس ہوئی آگے، اس میں سے کب جو بکی؟ پیسے پرائم ملے، منسٹر نے جو محسن کہا، صاحب، ہم وہی تو بات give کریں، me the پرائم minister منسٹر نے نے کہا کہا کہ فلیٹس جو ہے give me the جو وسائل- جدہ اچھا کی میں آپ کو فیکٹریاں بتاتا ہوں، بیچ کے ہم نے وہ خریدے۔ آپ پرائم منسٹر کا بیان نکالیں، ہم نے سنوایا اور اس ابھی، میں یہ دوبارہ لکھا ہو سنوا دیتے اگر اس نے ہیں۔ کہا کہ یہ فلیٹ جو وسائل گلف اسٹیل کے، یہ تو آج کورٹ میں سوال تو کیا کورٹ نے اچھا کورٹ نے میں بتاتا ہوں، میں کورٹ میں تھا، کورٹ نے یہ کہا کہ جی کانٹرڈکشن آ رہی آسما ہے، دبئی کورٹ جو ہے کے وہ آگے بھی 80s statement پرائم 90s کا منسٹر کی انسیڈنٹ جو ہے، تھی وہ جدہ نہیں جو ہے تھی۔ 2000 کا ابھی تو پرائم انسیڈنٹ منسٹر ہے۔ کی سٹیٹمنٹ آئے گی دونوں کا پرائم کوئی منسٹر link ہی نے، اور نہیں ہم ہے۔ نے یہ بات بعد میں ویریفائی کی۔ آپ جو وہ دبئی کی بتانے بات بیٹھ کریں، کے۔ مرتضیٰ صاحب یہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، آپ جو دبئی کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں دبئی والی 1980s کی بات تھی، یہ تو 2005 کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جدہ سے بیچ کے جو سرمایہ ادھر گیا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو سرمایہ یہ آسما جدہ اسپیسیفک کی پراپرٹی فیکٹری کی بات سن کر رہے ہیں، 2001 میں لگی تھی، جو یہ فلیٹس بڑی ہیں نا important نیسکول بات اور ہے۔ نیلسن، یہ فلیٹس جو تھے، یہ فلیٹ اسپیسیفکلی جب جدہ والی فیکٹری جو گلف اسٹیل والی فیکٹری جو بکی، ہاں۔ اس میں جو ان کی اچھا۔ انویسٹمنٹس ہوئی، اس انویسٹمنٹ میں سے آگے سے جب اچھا، یہ تو ڈسٹریبیوشن خیر ہوئی ان کو پیسے آپ ملے۔ نے اب کورٹ میں بھی یہ بات کرنی ہے، یہ کورٹ میں بیان ہوگا جو بھی ہوگا، اس کے بعد ہم تو ظاہر اس پہ کتنی بحث کر سکتے ہیں۔ مخدوم صاحب، یہ معاملہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ دیکھیں عجیب بات ہے، اگر آپ لندن میں جائیں وہ صرف یہ 2 فلیٹس یا 4 فلیٹس نہیں ہیں، اسی محلے میں ہر پالیٹیشین کے فلیٹس ہیں، آپ کا یہ تو سب نہیں محلے ہے۔ دار ہیں۔ آپ کا تو نہیں ہے۔ ہمارا تو نہ اسلام آباد میں ہے، نہ لاہور میں ہے، وہی ملتان کی جہاں گھر ہے وہیں کے ہیں، جہاں اس سے آگے ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کے فلیٹس ہیں، خان صاحب کے بھی ہوں گے، میاں صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مشرف کا نہیں، یہ مشرف صاحب کے تو اجمیر روڈ پہ ہے۔ یہ سارے ہمسائے ہیں، رحمان ملک صاحب محلے دار ہیں، دبئی میں بھی محلے دار ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو کہہ رہے ہیں محسن بھی، نواز شریف صاحب کا جب 70 میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا ہے 74 میں 34 میں 74 میں، میں وہ ایک ایرا تھا، میں ایرا کی بات کر رہا ہوں، 74 75 اینیول، تو اس کے بعد یہ وحد بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت ساری فیملیوں نے جن کے تعلقات تھے انہوں نے کاروبار باہر کیے، تو اس میں ایک وجہ نظر آتی ہے ان کے نکلنے کی یا وہاں بھیجنے کی، باقیوں کی تو باہر نکلنے کی وجہ ہی نہیں تھی، نظر نہیں آتی۔ صحیح، اچھا۔ اب ان سے جب سوال پوچھے جائیں گے تو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں عمران خان، پیپل پارٹی نہیں گئی، سب گئے ہیں، تو ان کو فیصلہ تو کرنے دیں، ہر چیز سنیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے سامنے تمام معاملات لے کے جاتے ہیں۔ بالکل جانے۔ اچھا، میں میاں صاحب بریک کے بعد یہی سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گی، کیونکہ جو بھی آف شور کمپنیز ہیں، یا جس طرح سے آپ نے خود ثنا بچا کے پروگرام میں جب مریم صاحبہ نے بھی آ کے کہا کہ وہ آج وہ ایویڈنس کے طور پہ یوز ہوتا ہے، آج اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو چھوٹی سی بریک لے کے میں آپ کے پاس اور قصوری صاحب کے پاس آتی ہوں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، ہم بات کر رہے تھے جیسے بریک کے پہلے ہمارے پاس سینئر بھی اور ینگ جو لاٹ ہے وہ بھی موجود ہے، آپ کہیں مڈل میں آتے ہیں سر، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب پاناما کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت آنے ہیں اور ثبوت دینے ہیں آپ نے، تو یہ کتنا ممکن ہوگا؟ کیونکہ پہلی بار آج پی ٹی آئی تھوڑا سی بیک فٹ پہ گئی ہے اور 2 دن کی مہلت انہوں نے مانگی ہے۔ دیکھیے، اس میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم اس طرح سے حکومت کے اندر نہیں ہیں، نہ کوئی ایجنسیز ہمارے پاس ہیں کہ ہم اس طرح سے جا کے وہ سارے ثبوت اکٹھے کر سکے، جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہوں گے وہ ہم دیں گے۔ جو آپ بات کر رہی تھی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے ایک ٹاک شو کے اندر نیلسن اور نیسکون کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ 2 آف شور کمپنیاں ہیں جو ان کی ملکیت ہیں، اور ان کمپنیوں کے نام سینٹرل لندن کے اندر درجنوں پراپرٹیز ہیں۔
اس وقت مریم نواز صاحبہ وہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے اور ہماری کوئی وہاں پر کمپنی نہیں ہے اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور میں تو اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ثنا بچہ کا وہ پروگرام تھا جیو ٹی وی پہ، اور اس کو بار بار وہ کوٹ بھی کیا جا رہا ہے بطور شہادت کے ان کا ڈینائل۔ لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیلسن نیسکون یہ بالکل اس میں ان کی ٹرسٹی کہہ لیں، مالکن کہہ لیں، اور ان کمپنیوں کے نام کے اوپر جائیدادیں بھی موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض الزام نہیں تھا، ہاں اس میں پراپرٹیز کی تفصیل میں اوپر نیچے کو بات ہو سکتی ہے، لیکن کمپنیوں کی مالک یہی فیملی نکلی۔ دوسری بات جو ابھی آپ نے میاں نواز شریف کی تقریر یہاں پر سنوائی ہے، اس میں وہ جدہ کی فیکٹری بیچ کر 2005-6 میں یہ اپارٹمنٹ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قطر کا شہزادہ بیچ میں کدھر سے آ گیا کہ قطر کے شہزادے نے یہ ریل اسٹیٹ کا ہم نے بزنس کیا تھا 1980 سے، اور 2005 میں وہ جب سیٹل ہوا اور وہاں سے 18 ملین ڈالر ہمیں ملے اور اس سے یہ اپارٹمنٹ خریدے۔ اس سے پہلے جو ان کے خاندان کے بیانات ہیں، محترمہ کلثوم نواز صاحب کا اعترافی بیان یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ خریدے، حسین نواز جو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ خریدے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 93, 94, 95 کے اندر یہ پراپرٹیز خریدی گئیں۔ اب اس کو یہ کس طرح سے مینوپولیٹ کرتے ہیں، یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں، یہ سر آپ کا جو یہ پرٹیننٹ کوسچن ہے سر، یہی جواب ہمیں چاہیے۔ کراس ایگزامینیشن میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا یہ اب رانجھا صاحب یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے۔ دیکھیں ابھی ایک چیز سے تو یہ بھی مکر گئے ہیں کہ پراپرٹیوں کی تفصیل اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، اس کا مطلب ہے ایک چیز سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، ریٹریول ہوا ہے، اب دوسری بات سے بھی ریٹریول ان کا ہو جائے گا۔ نیلسن اور نیسکون آپ نکلے میری بات اس تو کے۔ ختم ہو، میاں صاحب آپ کا اتنے سینئر سیاستدان ہیں، میری بات سن لیں، ہم نوجوانوں کی بھی بات سن لیا کریں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دوسری بات پراپرٹی ایک آدھ اوپر نیچے ہوگی، دیکھیں لیکن میاں صاحب ملکیت آپ کا جب میں اقرار کوئی آپ نے بات نہیں کیا، کرنے لگتا ہوں پھر آپ مالک بیچ میں نکلا شروع ہے۔ کرتے ہیں، یہ مناسب تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انہوں نے یہ بات کی کہ مریم نواز، نیسکون، نیلسن، ان کا مدعا، ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ نیلسن، نیسکون، مریم نواز اون کرتی تھیں جب وہ 20 سال کی تھیں، اور وہ پیریڈ جو بتاتے ہیں 1990 سے لے کے انہوں نے یہ جواب جمع کروایا ہے یا ڈیٹ جمع کروائی ہے کہ میں بینیفیشری نہیں ہوں اور 1992 میں بھی، لیکن اس میں بھی ایک سوال آ گیا نا، اس میں بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈیڈز ہیں، آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا نہیں، میں اس وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈز والا ڈاکیومنٹ تو آ گیا نا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ آیا جہاں پہ نیلسن اور نیسکون میں ان کی آنرشپ آ رہی ہو 90 سے لے کے 94 تک، جس کے اوپر سارا مقدمہ ان کا بنیاد تھی، بیس تھی کہ جی نیسکون، نیلسن میں مریم نواز صاحبہ 20 سال کی تھی، اون کرتی تھی، تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی وہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو کنیکشن بنا رہے تھے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا نام، اب آپ دیکھیں خود عدالتی کارروائی میں پرائم منسٹر تو از ناٹ ان فوکس اینی مور۔ اچھا چلے میں یہ قصوری صاحب یہ کیسے، اگر پرویز مشرف ہوں یا جو بھی ہوں، چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ان کی ساری چیزوں کے لیکن پھر بھی سر یہ جب ہمیں عوام کو یہ تو پوچھنا چاہیے ان سے کہ آپ کو کیوں تحفے میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے مشرف صاحب کی لمبی احساسوں کی فہرست ہے۔ بالکل پوچھنا چاہیے۔ میں اب اس پر آ جاؤں، آپ نے جو ابھی کہا نا کہ وہ جو ایویڈنس ہے انہوں کا یہ کچرا ہے یا اس میں آ جاؤں۔ ناؤ ٹاکنگ پیورلی لیگل سی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے یہ چل رہا ہے انڈر آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کے تحت کہ پبلک میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس۔ ایک چیز ابھی تک کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، وہ ہے آرٹیکل 187، وہ سپریم کورٹ کی پاورز ہیں، یعنی پاور جو ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ وہ 187 سے کرتی ہے۔ وہ کیا پاور ہیں؟ ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس، پورا جسٹس کرنے کے لیے سپریم کورٹ پروسیجرز کی پابند نہیں ہے، اس کے لیے ان کو ثبوت چاہیے، پروسیجرز کی پابند نہیں ہے۔ ایک سپریم کورٹ از کنونسڈ something has gone wrong. It is a court which is above all these small procedures. وہ ڈرائیو کرتی ہے power from under article 187. I'm one of the founding father of Pakistan Constitution. With that background I'm talking to you. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ just a minute. اب چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 187 پریئر چینج کر سکتی ہے، اگر مطلب آپ نے پریئر کچھ مانگا کچھ اور ہے بٹ اس میں نہیں آ رہا، وہ کہتے پریئر بھی چینج پرمٹ کر سکتی ہے، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کرے گی۔ اب چیز میں آگے آ رہا ہوں، دیکھیں جو نیب کا آرڈیننس ہے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کا رہنا سہنا اور آپ کی آمدنی میں
تضاد ہو تو نیب ول گیٹ ہولڈ آف یو اور پھر بار ثبوت آپ پر ہے. صحیح. تو سپریم کورٹ کین ویری کمفرٹیبلی برنگ دس کیس انڈر نیب آرڈیننس انڈر آرٹیکل 187 کہ دس میٹر مسٹ بی. ابھی تو انہوں نے کمیشن بنانا ہے نا, ابھی وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کمیشن بنائیں گے. ہاں صحیح ہے, آپ پاورز کی بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں پاور جو بتا رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ پابند نہیں ہے اور وہ کوئی عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس لائے, یہ ذمہ داری شفٹ کر جائے گی. ٹھیک, اچھا میں ایک سیکنڈ کے لیے مرتضی وہاب صاحب کے عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, کیونکہ الزام انہوں نے لگایا ہے, کورٹ میں وہ گئے ہیں, مقدمہ انہوں نے اٹھایا ہے, آپ کو لگتا ہے ان کی وہ لے کے آ سکیں گے اور کیا عدالت ایسا ہی کہے گی جیسا قصوری صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آسمہ, اس میں دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. بنیادی قانون کا اصول یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اس کو الزام ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی اس پہ آتی ہے. خان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کی فیملی کی ہیں, یہ الزام کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں جی یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. اب اونرز ہیز شفٹڈ ٹو دی شریف فیملی. اونرز اب شریف فیملی کے اوپر ہے کہ وہ اس بات کو ڈسچارج کریں اور اس بات کو ثابت کریں کہ جو انہوں نے پراپرٹیز ایکوائر کی ہیں پاکستان سے باہر, اس کی رقوم کہاں سے آئی ہے, اس کے اوپر ٹیکس پے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, وہ تھرو پراپر بینکنگ چینل آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. اب یہ دیکھیں بنیادی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ, اور کورٹ دیکھے گا کہ پارٹیز کی پریویس کانڈکٹ کیسی ہے. اور آج غالباً کورٹ نے یہ ریمارک بھی بالکل پاس کیے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے تو کچھ اور سٹیٹمنٹ دیا تھا. لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم کی صاحبزادی لائیو ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کیا اس ملک سے باہر بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے, میں اپنے والد محترم کی ڈیپینڈنٹ ہوں. اس بات کو آج دستاویزات کے بیسس پہ اور آلسو آن دا بیسس آف دا اسٹیٹمنٹ آف شریف فیملی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پراپرٹی جو ہے اس کی ٹرسٹی اور بینیفیشل اونرشپ جو ہے she was known as مریم نواز ڈیپینڈنٹ, اب وہ بن گئی ہے مریم. قصوری صاحب یہ سب کچھ مخدوم صاحب یہ سب کچھ اپنے کرنا ہے. میں پولیٹیکل میں مرزا صاحب اس کو فائنڈ اپ کرنے لگی. دو چیزوں کا جواب بڑا ضروری ہے, یہ بڑی قانونی اور یہ تھوڑی سی نا ایسی بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے دوران جس پہ مجھے اعتراض ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے آپ ذرا جلدی کر دیں. جی دیکھیں آسمہ, صرف قانونی یا سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, اخلاقیات بھی ضروری ہیں. سیاست کو آپ اخلاقیات سے نکال نہیں سکتے. قومی لیڈر اگر آ کے لائیو ٹیلی ویژن پہ یا فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ بعد میں تھرو دیئر اون ایڈمیشن ٹھیک ہے, مگر پبلک آفس ان کے پاس وی شوڈ ناٹ ڈیفینڈ دیم. ان کو جو بات کر رہے ہیں, میں دیکھیں قصوری صاحب نے ایک بات کی کہ آرٹیکل 184(3) اور یہ ساری ٹھیک ہے. اب میں اس پہ صرف ایک سمپل سی بات کروں گا کہ مینٹینیبلٹی پہ اگر رسپونڈنٹ پرائم منسٹر کہتے کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے تو اس پہ بحث ہونی تھی. پاکستان بار کاؤنسل کی بھی ریزولوشن ہے, اس کے باوجود پرائم منسٹر نے فورگو کیا, تو بدنیتی نہیں تھی, اخلاقی جرت تھی نا. اپنے آپ یار آپ چپ کریں, میں نے آپ کو حوصلے سے سنا, آپ بھی چپ کر جائیں. اچھا چلیں اب ٹائم ختم ہو گیا. دوسری بات انہوں نے ایک مسکنسپشن کریٹ کی کہ یہ ایڈمیشن ہے مریم نواز جو ہے وہ اونر ہے ان پراپرٹیز کی. بھائی یہ مجھے لائر ہے, اگر بینیفیشل اونر کی ڈیفینیشن یہ پڑھ لیں بلیک لا ڈکشنری میں جا کے, تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مریم اونر ہے ان پراپرٹیز کی. اور تیسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ ٹرسٹی کو اونر بنا رہے ہیں نا. تیسری بات بینیفیشری اونر ہو رہا ہے, اور لا جا کے دیکھیں جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کہیں بھی کرا سکتا ہے. محسن صاحب پولیٹیکل اینگل کیا لگ رہا ہے سارا, دیکھیں بات عدالت کو سائڈ پہ چھوڑیں. آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ پالیٹکس پاکستان میں نہیں ہوتی, دبئی میں ہوتی ہے, لندن میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے. یہاں رہ ہی نہیں کیا, کچھ رہ نہیں کیا, سارا کچھ باہر جا چکا. وجوہات کچھ ہو, جب آپ کسی کو جلا وطن کرتے ہیں یا باہر بھیجتے ہیں یا وہ چلا جاتا ہے, وہ اپنے یہ سارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. آصف زرداری صاحب بھی امریکہ میں بیٹھ کے بات کریں گے, نواز شریف صاحب بھی سعودی عربیہ کے
किंग से बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ भी मान रहे हैं कि मैंने उनसे पैसे उन्होंने मुझे दिए हैं, मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से ये इसको अब लीगल तरीके से फैसला होने दे। बिल्कुल, ये दूध का मुल्क के दूध लिए पानी का बहुत पानी होना जरूरी है। चाहिए पाकिस्तान की आवाम के ये लिए। जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का मफाद किसके साथ वाबस्ता है। ये कोर्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अवाम जाने कि किसने कहां से कितने फायदे और कितनी चीजें ली हैं। क्या ये तो मियां साहब तो भी कोर्ट में उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को भी किया जाएगा? फैसला आपका।